हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। पाकिस्तान की तारीख़ में बहुत कम ऐसा हुआ है कि अगर तौहीन मज़हब के नाम पर किसी को मारा गया हो तो उसके बाद अगर ये प्रूव भी हो जाए कि वो इल्ज़ाम गलत था तो कोई सज़ा नहीं होती, ना ही कोई बोलता था। और ये हमने रिसेंटली गवर्नर सलमान तासीर के कत्ल के बाद भी देखा और बेतहाशा ऐसे वाक़यात हैं। लेकिन जब से मर्दान की अब्दुल वली ख़ान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट मिशाल ख़ान का नाहक कत्ल सामने आया तो हमारे माशरे में एक आवाज़ उठी और मुझे भी यकीन हो चला कि अभी भी कुछ हम में जान बाकी है। और जिस तरीके से राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस ने, इवन स्वाबी के लोगों ने जिस तरह से बाहर निकल कर उस चीज़ को कंडेम किया और विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम, एक वक्त ये था कि 15 से 20 लोग जनाजे में थे और हर कोई डर रहा था, लेकिन उसके बाद जो सोसाइटी ने रिजॉल्व दिखाया वो अनप्रेसिडेंटेड था। लेकिन उससे भी अनप्रेसिडेंटेड आज इमरान खान का दौरा स्वाबी था। पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि एक मेन स्ट्रीम सियासी जमात के किसी रहनुमा ने खुल के बोला हो कि ये इल्ज़ाम जो है इसको एक आले के तौर पर यूज़ किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की पार्लियामेंट, जहाँ कौमी असम्बली और सेनेट दोनों में इस बारे में आवाज़ उठाई गई। कौमी असम्बली में आज एक मज़म्मती करारदाद भी पेश की गई और पास भी हुई, जिसमें ये कहा गया कि इस वाक़े की मज़म्मत की जाए, इस वाक़े के जितने ज़िम्मेदारान हैं उनको सज़ा दी जाए और तौहीन रिसालत का जो कानून है उसमें ये ज़रूर देखा जाए कि अगर इल्ज़ाम गलत साबित होता है तो इल्ज़ाम लगाने वाले को भी वही सज़ा दी जाए। ऐसा बहुत कम होता था, जब भी ऐसी कोई बात करता था तो उसके ऊपर फ़ौरन उसका मुंह बंद कर दिया जाता था कि नहीं, आप ऐसी कोई बात नहीं कर सकते। तो इमरान खान ने एक सेट किया है एक ट्रेंड, और आज जो कुछ उन्होंने कहा मेरे ख्याल में आप खुद सुन लीजिए, उसके बाद हम उस पर बात करते हैं। आखिर तक जाएंगे, यानी हम कोई जो भी इसमें मुलव्वस था, और ये अब वाज़े हो गया है कि ये तौहीन रिसालत नहीं थी, ये एक साजिश थी, मिशाल खान के ख़िलाफ़ एक साजिश थी, और इनको हम सज़ाएं दिलवाएंगे ताकि आगे किसी की आगे से कोई ये ना कर सके कि तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगा के किसी को इस तरह कत्ल कर सके। ये इंशाल्लाह पाकिस्तान में एक मिसाल बनेगी। सारा पाकिस्तान में चाहे दीनी लोग हों चाहे सियासी लोग हों, सब मुत्तफ़िक हैं कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया इनको सज़ा दी जाए, चाहे वो PTI का हो, चाहे वो जिस जमात का हो, जो भी इस जुर्म में मुलव्वस है हम पूरी जोर लगाएंगे उनको पकड़वाने में, यानी किसी को जी आपने सुना। इसके अलावा इमरान खान ने ये भी कहा था कि ये जंगल का कानून जो है उससे भी बदतर है, और जिन लोगों ने उनको मारा है और जिन लोगों ने उनको मारा है, उन्होंने कहा ये हरकत तो जानवर भी नहीं करते। बिल्कुल। अच्छा, अब एक बड़ी अजीब व गरीब बात है कि ये बयान आया, ठीक है, उसके बाद फिर कुछ ट्वीट्स भी आई इमरान खान साहब की, और उसके अंदर ये भी कहा कि मशल के वालिदैन की एक गुजारिश है, एक रिक्वेस्ट है, डिमांड का लफ्ज़ शायद इस्तेमाल नहीं किया, कि इस यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करके मशल खान यूनिवर्सिटी बनाया जाए। ठीक है, इस पर भी डिबेट है, वो एक डिबेट, एक अलग डिबेट है, उस पर भी आते हैं। लेकिन उसके बाद ज़ाहिर है क्योंकि सियासी मुखालफिन को मंझन तो बेचता होता है, तो बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ANP के कुछ लीडर्स और ANP के काफ़ी फॉलोअर्स इस बात पर आ गए हैं कि जी ये देखिए सियासत कर रहे हैं इतने दिनों बाद। यार, अगर ये सियासत है तो इसमें कोई आपका पॉलिटिकल गेन नहीं है, इनफैक्ट उल्टा नुकसान है। अगर सियासत होती तो आप भी कर सकते थे, आपने नहीं की, ठीक है। और ये तो इनफैक्ट एक आप पॉलिटिकल रिस्क ले रहे हैं, क्योंकि पहले भी हमने देखा है कि JUIF की तरफ से और दीगर जमातों की तरफ से पॉलिटिकल गेन तो मुझे कहीं से नहीं नजर आ रहा। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि कुछ ANP के सपोर्टर्स ये सोशल मीडिया पर ये भी आ रहे हैं कि जी यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करने की डिमांड की है और ये डर्टी पॉलिटिक्स है, हालांकि वो अच्छी तरह से जानते हैं कि ये मुतालबा इमरान खान का नहीं है, ये मशाल के वालिदैन का है। तो अगर आप कहना चाह रहे हैं कि मशाल के वालिदैन डर्टी पॉलिटिक्स करते हैं तो फिर खुल के कहें ना सर, फिर कवर ना ले। अच्छा, बड़ी अजीब। अच्छा, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही, ये जो आपने कहा कि ANP के लोग ये कह रहे हैं, कल ही असफद यार वली जी
انہوں نے ایک جلسے میں کھل کے کہا کہ اگر ہمارے لوگ بھی ملوث ہیں ان کو اریسٹ کر کے اور جو سزا دی جا سکتی ہے زیادہ سے زیادہ وہ دی جائے. ہمیں اس مسئلے میں نہیں تو اسفندیار علی کا مطلب ہے کہ پھر نچلی سطح پہ یہ بھی کہا ہے کہ اگر میرا بیٹا بھی اس کے اندر ملوث ہوتا تو میں کہتا ہوں اس کو پھانسی دو. یہ بہت بڑی بات ہے. نواز شریف نے بھی کم و بیش یہ کہا ہے کہ قوم متحد ہو جائے. بلاول کے ٹویٹس مستقل آ رہے ہیں, ان کی دونوں بہنوں کے بھی آتے رہے ہیں. علماء کرام جو ہیں وہ مختلف چینلوں پہ ظاہر ہے اسی طرح کی بات کرتے رہے ہیں کہ جس سے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا پازیٹیو سمت میں قوم آگے بڑھے اور سوچنے میں مجبور ہو. سراج الحق صاحب بھی آج انہوں نے فائنلی ٹویٹ کر دی ہے اور انہوں نے بھی کنڈیم کیا ہے. ہاں سارے اچھا, پارلیمنٹ میں سینٹ میں بھی بات, پارلیمنٹ میں آپ نے بتایا, قومی اسمبلی میں سینٹ میں بھی نظر ثانی کی قرارداد دیا یہ ہے کہ یہ شق بڑھائی جائے کہ جی جو جھوٹا الزام لگائے اس کو بھی اتنی ہی سزا ملنی چاہیے. لیکن یہ وقت ہے اگر علماء کرام, تمام مین سٹریم سیاسی جماعتیں اور پارلیمنٹ کے دونوں ایوان اور میڈیا بھی اگر اس وقت ایک پیج پہ ہیں اس پہ, تو اس سے اچھی فضا اور کیا ہوگی کہ پارلیمنٹ میں بجائے اس کے کہ آپ قرارداد, بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے مذمتی قرارداد پیش کی, لیکن اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ وہ جو قانون ہے اس میں یہ اضافہ کروایا جائے کہ جناب اس کی سزا موت تو ہے توہین مذہب کی اور توہین رسالت کی, ٹھیک ہے, تہمت والے کا جو ہے معاملہ وہ بھی اس قانون کا حصہ ہونا چاہیے تاکہ کچھ تو ڈیٹرنس ہو, کچھ تو جو ہے وہ لوگ سوچیں, بالکل 10 بار یا کم از کم ایک بار سوچیں. یہ جو شکایت کل میں نہیں تھا لیکن میں دیکھ رہا تھا آپ کا پروگرام, اس میں یہ تھا کہ آپ لوگوں نے مختلف جو فیس بک پیج پولیٹیکل لیڈرز تھے ان کے بیانات پہ بات تو کی, پھر لیکن یہ شکایت بھی آپ سمیت باقی چینلز کے پروگرام بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی فلانے نے 72 گھنٹے بعد بات کی یا فلانے نے 24 گھنٹے گزارے اور فلانا اب کہہ رہا ہے. forget it. آپ یہ دیکھیں سفر کتنا طے ہوا ہے. اس واقعے سے پہلے اس طرح کے 20 واقعات ہوئے, بالکل ایک قبرستان کی خاموشی چھا جاتی تھی اور خبر کی سطح پہ اس طرح کے واقعات کو ٹریٹ کیا جاتا تھا, ایون تبصرہ بھی نہیں ہوتا تھا. اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی آگے بڑھی ہے اور سوچنے پہ مجبور ہوئی ہے. میرے حساب سے جو ری ایکشن اب ڈیولپ ہو رہا ہے وہ کم و بیش آرمی پبلک سکول پشاور کے بعد جو ایک قوم ہلی تھی اور جو ایک بحث شروع ہو گئی تھی کہ کیا کریں دہشت گردی کا, اسی نوعیت کی, اسی لیول کی میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ارتعاش مختلف علاقوں میں پیدا ہوا, بلوچستان اسمبلی جیسے وہ قرارداد انڈیویجول اسمبلیاں کر رہی ہیں یا تمام مقادیر فکر کے لوگ یا اپوزیشن اور حزب اقتدار سے قطع نظر ہر آدمی یہ بات کر رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ سفر تھوڑا سا طے ہوا ہے. تو ہمیں یہ زیادہ اپریشیٹ کرنا چاہیے بنسبت اس کے کس نے کب بیان بالکل وہ گنتی بنتی چھوڑ دیں. اور یہ بالکل جیسے آپ کہہ رہے ہیں اس کو واٹر شیڈ مومنٹ بالکل کہا جاتا ہے. اب دیکھتے ہیں آگے جاتی. کل بھی ہم نے یہی بات کی تھی کہ بات مذمتی بیانات سے آگے بڑھنی چاہیے, اب ایونچولی اٹ شوڈ گو ٹورڈز دیٹ. اچھا, جہاں تک یہ جو ڈیبیٹ ہے کہ جی اب خان عبدالولی خان یونیورسٹی کا نام بدلا جائے یا نہ بدلا جائے, الگ بات ہے, اب سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے. میری عرض کرنا یہ ہے کہ باچا خان عدم تشدد کے علمبردار تھے, ولی خان ان کے صاحبزادے. انہوں نے ساری زندگی سیاست کی, تشدد کی ترغیب جو ہے نہیں دی. خان عبدالولی خان کے اگر یہ وفادار ہیں اور باچا خان کی آئیڈیالوجی پہ چلتے ہیں کو اپنی زندگیوں کا مقصد بنانا چاہ رہے ہیں, تو اول تو یہ بات ہونی نہیں چاہیے تھی. آئی ایم شور کہ عالم ارواح میں باچا خان بھی اس وقت تڑپ رہے ہوں گے اور خان صاحب عبدالولی خان بھی تڑپ رہے ہوں گے. تو خان عبدالولی خان تو اس آئیڈیالوجی کے حق میں نہیں تھے یا باچا خان نہیں تھے, تو یونیورسٹی کا نام جو ہے وہ رہے, ماحول بدلا جائے اس کا. یہ بیکاز دیکھیں اگین اصل بات یہ ہے کہ ماحول بدلا جائے, نام وام سے کیا ہوتا ہے. بالکل. اور دیکھیں, اور یہ ایک فردر انسلٹ ہوگا کہ اگر
ٹھیک ہے فرض کریں, حالانکہ اگین آئی ایگری وتھ یو, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا نام تبدیل کرنے سے. آپ فرض کریں آپ نے مشعل خان یونیورسٹیز کو بنا دیا, لیکن سوچ وہی رہی, ہاں اس طرح کے ہی واقعات وہاں پر ہوتے رہے, تو یہ تو ایک مزید انسلٹ ہو گیا نا جی, ایک تو مزید انسلٹ ہو گیا. تو ان چیزوں سے ڈسٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے. اچھا آپ نے بات کی تھی کہ بات کیسے آگے جائے گی, تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتیں اپنے طور پر شاید ایسے فیصلے نہ لے سکیں, اور وہ ہمیشہ کس پہ ڈالتی ہیں بات, عدالت پہ. اور کل سپریم کورٹ جو ہے اس کیس کی ہیئرنگ بھی کر رہا ہے. تمام ریاستی ادارے, مین سٹریم سیاسی جماعتیں, علماء کرام اس وقت تو کم از کم ایک ہی بات, اور سپریم کورٹ نے بھی اس کے اوپر اپنا موقف پیش کیا تھا پہلے, نہیں ایون بلاسفیمی لا پر ڈیبیٹ کرنا بلاسفیمی نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا, اس میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ جو اگر غلط الزام لگاتا ہے تو اس کو بھی پکڑا جائے. اب میرا یہ خیال ہے اپنا ذاتی کہ کل جب سپریم کورٹ اس مسئلے کو اٹھائے گا تو ظاہر ایک عدالت کی طرف سے ایک ڈائریکشن جائے گی, تو میرے خیال میں شاید سیاسی جماعتیں اور مذہبی جماعتیں اس کو وہ بیس بنا کر کے شاید اس قانون میں ترمیم کر سکیں. لیکن سپریم کورٹ کی طرف وہ تو الگ بات ہے, لیکن یہ کہ اگر یہ ہو جاتا ہے, اس طرح بھی ہو جاتا ہے تو کوئی بات نہیں, اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, کیوں بحیثیت مسلمان ہم سب کا ایک ایمان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر توہین نہیں ہونی چاہیے, لیکن اگر غلط الزام لگا ہے تو اچھا غلط الزام سے بھی بات آگے جاتی ہے, اس پر بات کرتے ہیں, چھوٹی سی ابھی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ہو جائے گا. ویلکم بیک. ابھی بات ہو رہی تھی کہ جو گستاخی کی فالس ایکوزیشن کرتے ہیں ان پر بھی سزا ہونی چاہیے. اچھا جب وہ یہ کام کر رہے ہیں وہ خود بھی گستاخی کمٹ کر رہے ہیں, اور میں آپ کا اشارہ اس طرف ہے کہ جو یہ فیک فیس بک پروفائلز بنی ہیں مشعل خان کی, دو کام ہو رہے ہیں. ایک تو فیک بک پروفائلز بنی ہیں جو اب وہ کتنی بڑی گستاخی, وہ بھی یہ گستاخی ہے کیونکہ وہ اس پہ باقاعدہ مشعل خان کے نام اور ڈسپلے پکچر کے ساتھ, اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بکواس لکھ رہے ہیں, اور میں نے پڑھی ہے اور بالکل I mean it is terrible. ایک اور کام بھی ہو رہا ہے کہ مشعل خان کی جو پرانی فیس بک پوسٹ ہے ان کو اٹھا کے فوٹو شاپ کر کے اس کی اسکرین شاٹس بنا رہے ہیں. تو اب کیونکہ وہ اب ڈیلیٹ بھی کرتے جا رہے ہیں کیونکہ ان کو پتہ لگ رہا ہے کہ یار اس سے ہم پھنس سکتے ہیں, لیکن کیونکہ FIA کے پاس یہ کیپیبلٹی ہے اور آج کل وہ اس پر کام کر بھی رہے ہیں, تو ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اگر آپ نے باقاعدہ ایمانداری سے فورینزک آڈٹ کرنا ہے تو ان کا بھی فورینزک آڈٹ. اور کہ یہ سکھ مائنڈیڈ لوگ پتہ نہیں کہاں سے یہ چیزیں لے کر کے آتے ہیں, کیوں ڈالتے ہیں. اور جب سکھ مائنڈیڈ کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے جب مشعل خان کی جو ناحق موت کی ہم نے فوٹیج دیکھی تھی تو ظاہر ہے ہم بھی کانپے تھے, آنسو سب نے بہائے تھے اور سب کا دل دکھا تھا. ایک اور فوٹیج بھی سامنے آئی آج, وہ بھی اتنی بھیانک ہے کہ اس میں ایک صاحب ہیں, اور یہ کنیکٹ کروں گا, سپریم کورٹ میں جو پولیس نے, خیبر پختونخوا پولیس نے فوٹیج جو انویسٹیگیشن رپورٹ سبمٹ کی ہے, اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ان کے علاوہ ایک باہر سے بھی بندہ آیا تھا جس نے سارا آرگنائز کرایا, ٹھیک ہے. اور وہ صاحب جو تھے وہ یہ فوٹیج جو دیکھ رہے ہیں, یہ وہاں PTI کے تحصیل کاؤنسلر, ان کا نام عارف ہے, اور انہوں نے وہاں ہجوم سے خطاب کیا اس کی موت کے بعد, اور وہاں جا کر کے چینل میں میں دیکھ رہا تھا بالکل, اور یہ کہا کہ جناب ان کو جو ہے ایک دوسرے کو مبارکباد دی گئی کہ آپ نے جو ہے توہین مذہب کا جو ہے وہ مرتکب انسان کو ایسا کیا ہے تو آپ کو مبارک ہو, اور ساتھ ہی کہا کہ حلف لیں میرے ساتھ کہ کوئی پولیس کو یہ نام نہیں بتائے گا کہ جس نے گولی ماری ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آئی ہے اس میں یہ ہے کہ گن شاٹ وونڈ جو ہے وہ کاز آف ڈیتھ تھا. اور اس کے بعد KP پولیس ہیز آلریڈی ایکٹڈ. کل رات کو مجھے بتایا گیا, یہ فوٹیج تو آج آئی ہے, کل رات کو ان کو اٹھا لیا ہے اور یہ انڈر اریسٹ ہیں. اچھا اس ساتھ میں یہ بھی کہا ہے اس عارف نام کے شخص نے کہ جو شوٹر کا نام لے گا وہ بھی گستاخ ہے, مطلب وہ کہتے ہیں نا جو نام مانے وہ بھی کافر. تو یہ اس طرح مس یوز ہوتا ہے, اس طرح مس یوز. اور اس کی طرف آج عمران خان نے بھی اشارہ کیا, انہوں نے کہا چاہے PTI سے بھی جو بھی ملوث ہے اس میں, اور اگر
وہ بھی ثابت ہوتا ہے تو اس کو بھی سزا دی جائے. تو کٹ اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ بھی ہمیں نظر آ رہی ہے. بالکل. اب دیکھیں ایک تو پازیٹیو کٹ اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ ہے, ایک نیگیٹو کٹ اکراس پولیٹیکل ڈیوائڈ بھی ہے, کیونکہ یہ جو ہجوم تھا, ہاں رپورٹس کے مطابق اس میں پشتون اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے بھی تھے, اس میں پی ٹی آئی کے بھی تھے, اس میں جماعت آئی جے ٹی کے بھی تھے, اور کچھ انڈیویجولز بھی اس وقت پتہ ہے تو یہ جب مطلب اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے تو اس میں پھر یہ نہیں ہوتا وہ کہ نہیں کون ہوتا کہاں کا ہے. نہیں, بالکل وہ تو ایک موب فرینزی ہے جب آپ ڈیولپ کر دیتے ہیں تو اس کی تو نفسیات اور اس کی تو گروپنگ اور اس کی مینٹیلٹی تو الگ ہو جاتی ہے. یہی مطلب ہے نا کہ اگر نیگیٹو طریقے میں ایک چیز کٹ اکراس پارٹی لائن ہو سکتی ہے, تو جیسے آپ نے کہا پازیٹیو بھی ہونی چاہیے نا یار, ہو رہی ہے. اور کل پھر اگین جو یونیورسٹی انتظامیہ کا اپنا رول ہے کہ انہوں نے جو جس طرح سے انسٹیگیٹ کیا وہ خاصا بھیانک ہے. اور کل ہم نے اس کی کچھ ڈیٹیلز بھی بتائی تھی کہ میٹنگ ہو رہی تھی تو وہاں کا سیکیورٹی انچارج جو ہے بلال شیخ, اس نے آ کر کے کہا کہ نہیں میں گولی مار دوں گا, میں یہ کر دوں گا. نہیں سنبھالا گیا نا. دیکھیں یہ تو ایک بات ہے جو ایجوکیشن اٹ سیلف پر جو امپیکٹ پڑے گا نا, کیونکہ ضیاء اللہ ہمدرد صاحب لیکچرار ہیں وہاں پر, ٹھیک ہے. اب ان کا بھی انٹرویو میں پڑھا تھا, وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں نے تو لیکچرشپ سے بھی ریزائن کر دیا اور میں ٹیچ نہیں کرنا چاہ رہا, کیونکہ جب میرے اسٹوڈنٹس ہی قاتل بن گئے ہیں تو میں پڑھانے کا کیا فائدہ. تو پھر اس جیسے جو لوگ ہیں نا وہ سائڈ پر ہٹ جائیں گے. بلکہ سلیم صافی کو جو ڈپارٹمنٹ آف جرنلزم کے چیئر پرسن ہے, انہوں نے کہا کہ ہم بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں, عدم رواداری کے علاوہ اور کیا تعلیم دے رہے ہیں. بالکل بالکل. تو یہ بڑی بات ہے کہ ٹیچرز جو ہیں اب وہ اچھا یہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ آپ جو خود احتسابی کرتے ہیں اور ایک ضمیر کو جواب دہ ہوتے ہیں, تو مجھے پوری فضا میں ایک وہ صورت نظر آ رہی ہے. مثلا عام طور پہ لوگ یہ کہتے ہیں جو جواز دیتے ہیں کہ جی چونکہ ریاست کمزور ہے اس لیے لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے پہ مجبور ہیں. اچھا میں اگر ان کی یہ دلیل مان لوں تو بھائی بات یہ ہے کہ 1920 سے لے کے 1984 تک متحدہ ہندوستان اور پاکستان جو پارٹیشن کے بعد بنا, اس میں ان معاملات کو لے کے 2 قتل کا ریکارڈ. بالکل ٹھیک ہے. کیا ریاست اس وقت بہت زیادہ طاقتور تھی, ہم لوگ سپر پاور تھے, ہم لوگ بہت زیادہ آگے تھے, ترقی یافتہ تھے, کیا تھے؟ ریاست اسی طرح تھی جس طرح آج ہے. لیکن کم و بیش 1990 سے اب تک 66 لوگ. اور اس کی وجہ اب وجہ ظاہر ہے کہ بار بار کیا بتائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ سوسائٹی اگر ریڈیکلائز آج ہے تو پھر 1920 سے 1984 تک بھی وہی سوسائٹی ہے نا, وہ اتنی ریڈیکلائز ہونی چاہیے تھی. لیکن اس کا مطلب یہ ہوا کہ پچھلے 25 سال میں یہ جو ریشو بڑھا ہے, سوسائٹی کو ریڈیکلائز کرنے میں ریاست نے فریق کا کردار ادا کیا, تو اس کا یہ آؤٹ فال ہے. اور 84 سے پہلے چینجز لائے گئے تھے اس کا, ریاست جتنی بھی کمزور تھی لیکن وہ کسی حد تک ریفری کا کردار ادا کر رہی تھی, برج کا کردار ادا کر رہی تھی. تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں ان کا دھیان جینون مسائل کی طرف اور دیگر مسائل کی طرف ضرور جاتا تھا. آپ دیکھیں کہ 60s اور 70s کا پورا جو دور ہے پیور پولیٹیکل اور انٹرنیشنل دور ہے, پاکستان میں بھی, ہندوستان میں بھی, پوری دنیا میں. یہ جو اب ایشو بن گیا ہے کہ ہم ساری سیاست, ہماری علاقائی ڈائنامکس کیا ہیں, ہمارے اندرون کیا ہو رہا ہے, نہ طلباء کو سوچنے کی مہلت ہے, نہ سوسائٹی کے دیگر سیگمنٹس کو سوچنے کی ضرورت ہے, ان کو ایک ٹنل میں دھکیل دیا گیا ہے. تو اس ٹنل میں جب اندھیرا ہوگا تو اندھیرے میں تو یہ چیزیں غلط فہمی ہو یا جو بھی نام دے لیں, یہ سب تو ہوگا. بالکل. کچھ امید کی کرنیں بھی ہیں اس اندھیرے میں, جیسے کہ آج اور کل لاہور کی بھی جو یونیورسٹیز اور کالجز ہیں وہاں پر پروگریسو اسٹوڈنٹس کلیکٹیو ایک تنظیم ہے, ایک اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن ہے, تو انہوں نے بھی مظاہرے کیے ہیں مشعل خان کے خلاف, مشعل خان کے قتل کے خلاف. اور مطلب بہت ظاہر لوگ کہتے ہیں کہ جی ایک پوسٹر اٹھا کر اور اپنی تصویر کھنچا کر کیا ہوگا, لیکن ایوری لٹل بٹ counts, every little bit counts. دل تو سب کا دکھ ہے, دل کا سب کا دکھ ہے. اور جہاں تک ہم سیاست کی اور کنسنسس کی بات کریں تو تھوڑا صحافت میں بھی کنسنسس کی بات کر لیں. پاناما کا وہ آ گیا ہے اور اب تو دھڑا دھڑ پانامی تجزیے بھی شروع ہو گئے. تو کم از کم میرے اپنے جتنے بھی صحافی بھائی ہیں کہ اس ایشو کو ہمیں فالو اپ کرتے رہنا ہے, الائیو رکھنا ہے, کیونکہ ہمیں بھی یہ پریشر رکھنا ہے پارلیمنٹ کے اوپر بھی اور جماعتوں کے اوپر بھی کہ وہ
اس چیز کو پرسو کر کے کم از کم یہ ضرور انشور کرتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی ایسا واقعہ نہ ہو. قانون کو مزید مضبوط اور ٹرانسپیرنٹ بنائیں. بالکل. تو نیوز اپڈیٹس کا وقت ہوا ہے, اس کے بعد واپس آئیں گے, پھر بات کرتے ہیں. سورج اور عوام دونوں سوا نیزے پر ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بجلی کی لوڈ شیڈنگ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے, جس کے بارے میں حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ اپریل کے مہینے میں پارا اتنا چڑھ جائے گا. خواجہ آصف سے ہی سن لیتے ہیں کہ کیا چلیں خواجہ آصف سے ہی سن لیں. بجلی اور پانی کے پہلے سے جو اینڈ بتا دیتے ہو نا, یہ وہ بندہ ہے جو مووی سے پہلے ہی بتا دیتا ہے مووی کے اینڈ میں کیا ہونے والا ہے. چلیں آپ خواجہ آصف سے سنیں. جو وجوہات ہیں ڈیمانڈ بڑھنے کی, اس میں انکریز ٹیمپریچرز ہیں. ہائیڈل میں 1000 میگا واٹ کی کمی آئی ہے اور اس کی وجہ سے پانی کی, اور یہ پہلے ہی آج سے 15 روز قبل جو ہے میں نے اسٹیٹمنٹ بھی دی تھی, اور میں نے یہ ٹویٹر پہ بھی وارن کیا تھا کہ یہ اس قسم کی سچویشن ارائز ہو رہی ہے. 4000 کے قریب میگا واٹ کے قریب جو ہے بجلی آئندہ 1-1.5 ماہ کے اندر جو ہے آ جائے گی گرڈ کے اوپر, جس کی وجہ سے یہ لوڈ شیڈنگ کا فیز جو ہے وہ جو ایڈیشنل لوڈ شیڈنگ جو ہو رہی ہے وہ ختم. جی جناب, 2 منٹ لے لیں. آج میں کھلے دل کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے جناب راجہ پرویز اشرف صاحب سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. ہم نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کی. یہی خواجہ آصف 1 مہینے پہلے کہہ رہے تھے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ دیکھیں جناب, پہلے 10 گھنٹے تھا تو اب 5 گھنٹے ہو گیا ہے. انہوں نے پرائم منسٹر نواز شریف کو بھی یہی پٹی پڑھائی. وہ بیچارے بھی ہر جلسے میں جو ہے وہ حیدرآباد میں بھی یہی کہہ رہے تھے, اور سندھ میں کہ جی لوڈ شیڈنگ میں کمی ہو رہی ہے اور 2018 میں لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے گی. راجہ پرویز اشرف صاحب سیدھے تھے. الیکشن سے بہت پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پھنسا لیا یہ کہہ کے کہ دسمبر تک لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی. تھوڑے سے سیانے ہیں, یہ 2018 میں لوڈ شیڈنگ تک کو لے گئے ہیں. وہ ہوتا ہے نا گدھے کے سامنے گاجر لٹکا دی جاتی ہے اور وہ گدھا اس امید پہ چلتا رہتا ہے یار کسی وقت گاجر میرے منہ میں آنے والی ہے. یہی تو ہے, اس لحاظ سے یہ جو ہے سیانے ہیں. 2010 کے سیلاب میں سندھ گیا, ایک بند تھا حفاظتی بند, اس پہ کام ہو رہا تھا. میں نے کہا یار یہ بتاؤ یہ جو بند ہے یہ کتنا مضبوط ہے. کہنے لگے سر پانی نہ آئے تو بہت مضبوط ہے. تو یہ جو منطق ہے نا کہ جی گرمی کی وجہ سے دیکھیں جناب گرمی نہ پڑتی تو قسم سے راجہ پرویز صاحب ہم شرمندہ ہیں. اسد عمر صاحب نے ان کا ایک بڑا ایک مزیدار جواب دیا تھا, وہ میں تھوڑا سا دہرانا چاہتا ہوں کہ جب یہ خواجہ آصف صاحب کا بیان آیا تھا تو اسد عمر کی 2 ٹویٹ تھی اس کے اوپر. انہوں نے کہا کہ اب سمجھ کے میاں صاحب وعدے کے مطابق لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے بشرطے کہ گرمیوں میں گرمی نہ ٹھیک ہے. اور دوسرا تھا کہ خواجہ آصف سے لوڈ شیڈنگ از ٹیکنگ پلیس ڈیو ٹو ہیٹ. یہ حکومت میں آنے کے بعد اطلاع ملی ہے کہ اس ملک میں گرمی بھی پڑتی ہے. اچھا جی, دریاؤں میں پانی کم آ رہا ہے. اچھا جی, اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ دریاؤں میں پانی کم. ویسے پہلے تو ان کی پروجیکشن پہلے تو سب کامیاب ہوتی رہی. بات یہ ہے کہ کسی چیز میں بھی ٹرانسپیرنسی نہیں ہے. اگر یہ کہہ دیتے نا بھائی صاحب 2022 سے پہلے 23 سے پہلے آپ ہمیں ووٹ دیں نہ دیں یہ مسئلہ رہے گا, ہم وہ بات مان لیتے اور اپریشیٹ کرتے. ٹرانسپیرنسی کا عالم یہ ہے کہ کتنی بجلی پیدا ہو رہے ہیں ضرورت ہے, اس میں بھی جو وابڈا والے اور جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ صحیح پروجیکشن نہیں چاہیے, جو سیاسی پروجیکشن چاہیے. ان ذرائع کے مطابق ایکچوئل جو ضرورت ہے اس ملک کو پاکستان کو آج کے دن وہ ہے 25,000 میگا واٹ کی. لیکن حکومت یہ کہہ رہی ہے جی 19,000 20,000 یا 21,000 میگا واٹ کی ضرورت ہے, اور اس میں سے دیکھیں جی 13,500 میگا واٹ پیدا ہو رہی ہے. تو بس گاجر ادھر ہی ہے, گاجر سامنے ہے. جبکہ 13,000 میگا واٹ کی بھی اصلیت سن لیں. جبکہ اصل میں 12,700 میگا واٹ بجلی بن رہی ہے. کیا 12,700 میگا واٹ کا یہ مطلب ہے کہ 12,700 میگا واٹ ہم تینوں کے گھر پہنچ رہی ہے؟ نو, صارف کے پاس اس میں سے صرف 10,000 میگا واٹ بجلی پہنچ رہی ہے, کیونکہ 25% جو بجلی ہے
وہ ٹرانسمیشن، ٹرانسفارمیشنل لاسز اور ڈسٹریبیوشن لاسز، لائن لاسز، ہاں لائن لاسز، اس میں 1/4 بجلی جو ہے وہ پہنچنے سے پہلے ہی ختم ہو جاتی ہے سر چشمے پہ، البتہ 3000 میگا واٹ. اچھا مطلب بالٹی میں پانی ڈالتے ہو، بالٹی میں چھید ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اگلے 10 دن میں، اب خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں 1.5 مہینے میں، ایک صاحب کہہ رہے تھے اگلے 10 دن میں 3 پلانٹ سے 1600 سے لے کے 1700 میگا واٹ تک بجلی جو ہے وہ سسٹم میں آنے والی لے مک ہیں. اچھا اس میں سے 525 میگا واٹ نندی پور سے، نندی پور، ٹھیک ہے، جس کا کوئی میں خیال ہے کہ 5691 دفعہ اچھا ربن کٹا ہے. دوسرا جو سورس بتایا گیا ہے جو اگلے 10 دن میں آ رہا ہے، جس کا ان قریب کیا ایک آدھ دن میں افتتاح ہو گیا ہے یا ہونے والا ہے، افتتاح تو ہو چکا ہے، 760 میگا واٹ زیر تعمیر جو ہے بھکی پاور پلانٹ. اچھا ساتھ میں اس کے زیر تعمیر بھی لگ رہا ہے، انڈر کنسٹرکشن. اطلاعات یہ ہیں کہ ٹیسٹ ٹرانسمیشن فلاپ ہو گئی ہے اور اسے نندی پور کی طرح وہ چلایا جا رہا ہے، بالکل اس گاڑی کی طرح کہ وہ جگاڑو گاڑی کی طرح کہ زرار صاحب آپ نے خریدی بڑی فینسی گاڑی ہے، گھر تک لے گئے چلاتے ہوئے، گھر جا کے وہ رک گئی، اب آپ پلٹ کے آئے شو روم کے، یار وہ گاڑی تو رک گئی، کہنے لگے یہاں سے تو آپ چلاتے ہوئے گئے تھے نا، ہے نا. تو یہ صورتحال ہے بھکی کی جو مجھے بتائی گئی ہے. اس کے علاوہ ایک ہے ساہیوال کول پاور پلانٹ، جی 1320 میگا واٹ کا، اس کا بھی عنقریب افتتاح ہونے والا ہے پنجاب سپیڈ پہ. ٹارگٹ اصل میں یہ ہے کہ 2018 سے پہلے کسی طریقے سے بھی ایک ہفتہ یا ایک مہینہ ایسا آئے کہ واقعی ایسا لگے کہ لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے، اس کے تاکہ آپ شو روم سے گاڑی گھر پہنچ جائے. اس کی قیمت کے طور پہ کیا 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 جا رہا ہے. مثلاً جو ماہرین تھے جنہوں نے فیزیبلٹی رپورٹ ان کے لیے تیار کی، انہوں نے کہا جی کہ اگر آپ نے قطر والی لیکوڈ گیس پہ پروجیکٹس رکھے تو پہلے تو قطر سے لیکوڈ گیس آئے گی کراچی، پھر وہ اس کی پلانٹ میں ری گیسنگ ہوگی، پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن ہوگی، اور یہ جو ساہیوال کا پلانٹ ہے یہ کول پاور پلانٹ ہے، لیکن کوئلہ کہاں سے آئے گا؟ بیرون ملک. اس کے لیے ویگنیں خریدی جا رہی ہیں، اس کے لیے انجن خریدے جا رہے ہیں. اب ماہرین کا یہ کہنا تھا کہ ایران کی جو گیس ہے وہ ڈائریکٹ آتی پلانٹ تک تو قیمت کم ہو سکتی تھی، لیکن انہوں نے کہا نہیں یہ تو پھر دیر لگ جائے گی، یہ تو پرفارمنس نہ ہونا، پنجاب سپیڈ نہیں ہوئی. اچھا تو اس اجلت میں چینی کمپنیوں کو دے دیے گئے ٹھیک ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی ان کانٹریکٹس میں گارنٹی بھی لی گئی ہوگی، ڈیفینیٹلی جو پلانٹ لگائے جا رہے ہیں ان کی کوالٹی ایشورنس بھی لی گئی ہوگی، ڈیفینیٹلی بعد میں اگر کچھ ہوتا ہے تو کچھ سیکیورٹی وغیرہ اور وہ سارا کانٹریکچول ہوا ہوگا، لیکن کن شرائط پہ ہوا ہے اس فقیر کو تو کم از کم نہیں معلوم ہے، ہمیں بھی نہیں پتا. اچھا ہوا یہ ہے جلدی کا کام، نیپرا کو کچھ دنوں کے لیے وزارت پانی و بجلی کا انڈر دے دیا گیا تھا، وہ تو یاد ہے، بالکل وہ اڑ گئے تھے نیپرا والے کے 75 پیسے فی یونٹ تک تو ٹھیک ہے اس سے اوپر، لیکن جو انسٹال کرنے والے تھے ان کی ضد تھی کہ جی 95 پیسے سے کم ہم نہیں آئیں گے. تو 95 کرنے کے بعد نیپرا کی عزت دوبارہ سے بحال ہو گئی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بجلی آئے گی. 2018 کے بعد راجہ پرویز اشرف صاحب پھر نمودار ہوں گے اور پھر یہ کہا کہ جی بجلی تو آ گئی تھی لیکن موسم کا کیا کریں اور اس کا زمانے کا کیا کریں اور اردو کا کیا کریں اور ویلن کا کیا کریں، ہم جو ہے بے بس ہیں. قصہ مختصر یہ کہ یہ جو سفید ہاتھی جلد بازی میں کریٹ کیے جا رہے ہیں، ایک ماہر سے آج میری لاہور میں بات ہوئی جو کہ اس طرح ایسے پروجیکٹس کو فیزیبلٹی رپورٹ بناتا ہے، جی مڈل ایسٹ میں بھی پاکستان میں. اس نے کہا بھائی جان 50 روپے فی یونٹ بجلی کے لیے تیار رہی ہے. اللہ یار اب بڑا ڈپریس کر دیا میں. تھوڑا سا بجلی نہ ہوگی نہ جھٹکا لگے گا، بجلی نہ ہوگی اور نہ ہونے پر دیکھیں اب آپ نے راجہ پرویز اشرف کی بات کی نا، اس
موجودہ دور میں راجہ پرویز اشرف کا کردار ادا کر رہی ہیں مریم نواز شریف. میں بتاتا ہوں کیسے, کیونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی. تو پھر خواجہ آصف کیونکہ انٹرنیٹ کبھی بھولتی نہیں ہے. خواجہ آصف کو کہاں وہ کہیں نہ کہیں فٹ کر دیں گے, یہ ہم بعد میں بات کر لیں. ہاں, ڈیفینس منسٹر میں فٹ کر دیں گے, کیونکہ انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی کہ پاکستان ول انشاءاللہ ہیو سرپلس الیکٹریسٹی بائی 2017. پی ایمز نیو انرجی پالیسی, یو وانٹ اٹ, ویو گاٹ اٹ. اب کہا تھا یہ اب ایگزیکٹ مجھے یاد نہیں ہے, 2017 کا کہہ رہے ہیں تو ظاہر پچھلے سال کا تھا. ایگزیکٹ ڈیٹ مجھے یاد نہیں ہے. اور اس کے سامنے ایک چھوٹا سا 26 مارچ 2016. تھینک یو ویری مچ. تو آج ٹویٹر پر ایک ٹرینڈ چلی ہے, اور وہ ہے انفیکٹ کل سے ہی چل رہی ہے, مریم لائٹ چلی گئی. ٹھیک ہے, اور اس ٹرینڈ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ لائٹ چلی گئی ہے, سینس آف ہیومر کہیں نہیں گیا عوام کا. ٹھیک ہے نا, تو میمز بھی آ رہی ہیں اینڈ لوگ مذاق بھی اڑا رہے ہیں, لوگ رو پیٹ بھی رہے ہیں. اور 2 ویڈیوز ہیں جو میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. ایک ہے وہ ڈب اسمیش, جس میں لوگ بول رہے ہوتے ہیں, پیچھے ایک گانا چل رہا ہوتا ہے. تو پہلے سے آپ کو یہ ڈب اسمیش سناتے ہیں. مریم لائٹ چلی گئی. ارے بھائی لائٹ گئی, ابھی آئی ابھی گئی, ابھی آئی ابھی گئی, لائٹ آئی نہیں بھائی جان پھر گئی, کیا بات ہے. تو یہ تھا ڈب اسمیش. لیکن جو بیسٹ ویڈیو ہے وہ ہے جو اب مجھے نہیں پتا کہاں ہے بنایا گیا ہے, لیکن فٹ بہت کرتا ہے. یہ ذرا ویڈیو دیکھیں کہ بجلی نہیں ہے تو بجلی کے تاروں کا آپ کیا استعمال کریں. ویڈیو چلائے تو اس پہ کامنٹ کرتے ہیں. یہ چیک کرو بھائی کو, جھولا بنا لیا انہوں نے, بہترین ہے. کریٹیوٹی ہے سر, کریٹیوٹی ہے. ہاں, کریٹیو کام ہے. یہ دیکھو, یہ پل ڈاؤن اینڈ ٹھیک ہے, ایسا ہی ہوگا, ایسا ہی ہوگا. اور کیا ہو سکتا ہے, مطلب آپ اپنے کپڑے بھی سکھا سکتے ہیں ان کے اوپر. اچھا, سولر انرجی. جی, قائد اعظم سولر انرجی پارک ایشیا کا سب سے بڑا منصوبہ ہے, 1000 میگا واٹ کا. جس ایکسپرٹ سے میری بات ہوئی اس نے کہا یار یہ حکومت کا کام نہیں ہے سولر انرجی کا, آپ کا کام یہ ہے کہ سولر ٹیکنالوجی کو ڈیوٹی فری کر دو, ہر آدمی لگا لے گا, فیسیلیٹیٹ. ہاں, اور اتنی اپنی ضروریت پوری کرے گی جس کے لیے تم اتنا اہتمام کر رہے ہو. ان کو جو ہے آلات میں جتنی رعایت دے سکتے ہو ان کو فیسیلٹی دو, تو اپنا بوجھ جو ہے کم بھی کرو اور بجلی کا مسئلہ بھی حل کرو. اور ہم چونکہ انتہائی دنیا کے سب سے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتے ہیں, یورپ اور امریکہ پسماندہ ممالک ہیں جہاں 8 بجے بازار کھل جاتے ہیں اور 5 بجے شام کو بند ہو جاتے ہیں سوائے فوڈ آؤٹ لیٹس کے. پسماندہ لوگ ہیں نا. ہم آرام سے کوئی 1 بجے دکان کا تالا کھولتے ہیں اور رات 12-1 بجے تک ہماری ہوتی ہے بکری. اب بتائیے اگر شام 6 بجے تک, 8 سے 6 تک دکانیں رہیں اور پھر بند ہو جائیں, کتنے 1000 میگا واٹ کا فائدہ ہو. کوشش کی ہے اس پہ لیکن کبھی ہوا نہیں. سب سے اچھا تبصرہ جو میں نے پڑھا سوشل میڈیا پہ وہ یہ تھا کہ ملک بھر میں 8 سے 12 گھنٹے تک کے لیے غیر اعلانیہ گالیوں کا وقت ہوا چاہتا ہے, تو آپ دے سکتے ہیں. اسی بات پہ ہم اپنا سیگمنٹ ختم کرتے ہیں, واپس آتے اس بریک کے بعد. اچھا, پرسوں پاناما کیس کا تاریخی فیصلہ آنے والا ہے. تاریخ سے اگر مراد 20 اپریل ہے تو, کیونکہ ظاہر ہے کسی نہ کسی تاریخ کو تو آتا ہے. اس پہ کیا اثرات ہوں گے وہ آپ اب سے 4 گھنٹے پہلے تک ہر ٹاک شو میں سیر حاصل طور پر سن چکے ہوں گے کہ اس کے کیا اثرات ہوں گے, اور ابھی آج ہی نہیں کل بھی سنیں گے کہ جناب پنمیریا شروع ہو چکا ہے. 24 گھنٹے رہ گئے ہیں اور 32 گھنٹے رہ گئے ہیں اور یہ ہو گیا ہے. یار ابھی تک کسی نے کوئی کاؤنٹ ڈاؤن ٹائمر نہیں بنایا, کسی چینل نے بگ بنایا ہے. اوکے سوری, بنا دیے بھائی جان. میں خیال تھا کہ مجھے کوئی بڑا کریٹو آئیڈیا. آپ کا صابن سلو ہے, میرا صابن سلو ہے. یہ بتائیے خصوصی سیٹ ویٹ بھی بنے ہیں کیا؟ ہاں, خصوصی سیٹ وہ بنیں گے. میراتھن ایک وہ سما ٹی وی چینل نے تو کہا ہے کہ میں ان کی 9 بجے کی نشریات دیکھ رہا ہوں, انہوں نے کہا تھا کہ بڑے پاناما فیصلے سے پہلے بڑا سما کا فیصلہ, اور وہ انہوں نے اس پہ بلیٹن میں آیا, انہوں نے کہا یہ اب سے ہم نے جو ہے نان سٹاپ نشریات شروع کر دی ہیں ٹورڈز پاناما, تو ہم ہر اینگل سے اس کو دیکھیں گے, پرکھیں گے اور یہ پچکار کے پھر سپریم کورٹ کے سامنے رکھیں گے. پروڈیوسر صاحب کی ایک بڑی اچھی ایک آئیڈیا تھا ویسے یار, ابھی شو سے پہلے مجھے بتایا تھا, میں کیونکہ آئیڈیا ان کا چوری نہیں کرنا چاہتا تو میں کریڈٹ کے ساتھ دینا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح بالکل ورلڈ کپ
کے لیے اسکرینز لگائی جاتی ہیں نا میدانوں میں, یار ایسا بھی پیناما کے لیے بھی ہونا چاہیے, کیا خیال ہے نا؟ بلکہ اینکرز کو پیناما ہیٹ پہننے چاہیے. او یس, پیناما ہیٹ بھی پہننا چاہیے, اور ہم سب کو ایک چھوٹی سی کنال کھود دینی چاہیے ہر اسٹوڈیو میں, پیناما کنال. صحیح. اور نوریگا کی تصویر بھی لگا. ہاں, اور مطلب دیکھیں پی ایم ایل این والوں کو ایک سائڈ پہ بٹھائیں کنال کے, پی ٹی آئی والوں کو دوسری سائڈ پہ بٹھائیں, اور بیچ میں بس پیناما کنال چل رہی ہے, بیچ میں اینکر ڈسکو کر رہے ہوں. اوکے اچھا, مجھے پتہ نہیں کیوں میری چھٹی حص جو ہے نا وہ یہ کہہ رہی ہے کہ فیصلہ کچھ ایسا ہوگا کہ جو ہے نا مطلب چھٹی حص جو ہے نا, ٹھیک ہے سمجھ گئے, جی پتہ ہے یار, میں ہنس رہا تھا, میں نے نہیں سنا, آئی ایم سو سوری یار, گو آن. اردو میں سکس سینس, جی جی پتہ ہے. تو وہ فیصلہ جو ہے کچھ ایسا نہ آ جائے کہ پھر سب کے ارمانوں پہ. ویسے آپ کہہ رہے ہیں فیصلہ, تمہیں تو بتاؤ. بس میں وہ ابھی بتا دوں گا تو پھر ساری اتنی میراتھن ٹرانسمیشنز کا کیا ہوگا سر. نہیں تو میں ایسے کام کرو, ٹائمنگ کے ساتھ بتاؤ کہ جیسے ہی تم بتا دے چلو نا اس وقت شو کا ٹائم ختم ہو جائے. بالکل, یہ ایسی کوئی گیم. اچھا, میرا اپنا ذاتی خیال ہے, جو میں نے ابھی طوطے اچھا بیٹھا ہوا تو اس سے فال نکال کے مجھے یہ بتایا کہ اسپلٹ ڈیسیجن کوئی آ رہا ہے تو وہ تیار رہے. لیکن یہ ہنچ ہے آپ کا, یہ ہنچ ہے, ظاہر ہے. میری گد کہتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ میاں نواز شریف کے حق میں فیصلہ ہے, اور ہو سکتا ہے کہ عمران خان کے حق میں. مطلب یہ دو پاسبلٹی, دو سینیریوز ہیں, اور میرا تجزیہ یہ ہے کہ جو بھی فیصلہ عدالت دے گی وہ قوم کے حق میں بہتر ہوگا. بالکل, یہ بات عوامی امنگوں کے عین مطابق ہوگا, کسی نہ کسی جماعت کی, اور کسی نہ کسی عوام کی, کسی نہ کسی. یہ تو نہیں کہا کہ پاکستانی عوام کی بات ہو رہی ہے یار, دنیا میں بڑی عوام. صحیح بات ہے. اور یہ جو ایک ہائپ کریٹ کی گئی ہے نا کہ صدیوں تک یاد رکھا جائے گا اور 20 سال تک یاد رکھا جائے گا, تو مجھے یہ نہ ہو کہ اس فیصلے کے بعد جو ہے وکیل کہیں کہ سر کوئی بھی فیصلہ دے پاناما نہ دے. 20 اپریل کو فیصلہ آئے گا, 21 اپریل سے آفیشلی پاکستان میں اگلے عام انتخابات کی مہم شروع ہو جائے گی. یہ بھی ہے. لیکن مجھے ڈر پتہ کسی بات کا ہے یار کہ 4 اپریل 4 ہے یار, بس چھوڑ دیں, 420 سر. مجھے صرف یہ دیکھنا ہے جیسے فیصلہ آتا ہے اس میں سے کتنے اینکر اسی وقت بے ہوش ہو کے گر جائیں گے اور کتنے جو ہے یار کوئی بے ہوش نہیں ہوگا, وہ نئے دلائل گھڑ لیں گے. تو کیا ہے, اجازت دیجیے, خدا حافظ.